बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 30 अप्रैल और मंगल का दिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो जजेस केस के हवाले से हेयरिंग हुई है, इसमें बहुत खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं जो मुल्क भर से चारों सूबों की हाई कोर्ट्स ने और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स की जानिब से मुत्तफ़िका तौर के ऊपर जो रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, वो बड़े खौफनाक और बड़े शर्मनाक तरीन हालात की अक्कासी करते हैं। खौफनाक इस एतबार से कि पाकिस्तान में रियासती सतह के ऊपर मुल्क भर के अंदर ना सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पर, बल्कि चारों सूबाई हाई कोर्ट्स और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के अंदर भी जजेस के साथ जो सलूक रवा रखा गया है हुकूमती इदारों की जानिब से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से, वो किसी तौर के ऊपर भी एक महज़ब माशरे या आइन और कानून पसंद माशरे के लिए जो है कि वो बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। और ये इसमें सिर्फ जो है कि बहुत से खौफनाक हकाइक सामने नहीं आए हैं, बल्कि इसमें जो क्वेटा की हाई कोर्ट है, उसके जवाब के अंदर जिन अशार के ज़रिए से अक्कासी की गई है वो भी बड़े देखने वाले होंगे। लेकिन इससे एक और चीज़ जो आज की तमाम दिन की जो हेयरिंग है उसमें हमें नज़र आ रही है कि वो पाकिस्तान के इन 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो ख़त लिख कर एक दिलेरी का जुर्रतमंदाना इक़दाम उठाया है, उसने पाकिस्तान की तमाम जुडिशरी को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल किया है चाहे वो तहसील लेवल किया है, उसको एक वो हौसला दिया, वो एक ताकत दी कि अब तमाम के तमाम जो है कि वो अपने मुतलका जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस साहिबान को भी तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस साहिबान ने जो खतूत लिखे हैं, जो रिपोर्ट्स भेजी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये मशवरा भी दे रहे हैं, तजावीज़ भी दे रहे हैं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर तरमीम की जाए और उन तरमीम के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स हैं उनको एक एम्पावरमेंट दी जा रही है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर जो भी उनको फ़ोन होता है, राब्ता किया जाता है, उस सब चीज़ों को रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए तहरीरी तौर के ऊपर, और वो जो मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी या जो इंतज़ामी जज या इंस्पेक्शन जज है उन तक ये चीज़ें पहुँचा दी जाएँ। नंबर 1। नंबर 2, ये तजवीज़ भी दी जा रही है, ये कहा जा रहा है, अदलिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि इस सारे मामले को देखने के लिए जो है कि ये अब पाबंदी लगा दी जाए, कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा बनाया जाए कि आप किसी भी इंतज़ामी या इंटेलिजेंस अफसर से मुलाकात जजेस नहीं करेंगे और इस किस्म की मुलाकातों को जो है कि कोड ऑफ कंडक्ट के मुनाफी करार दिया जाए, ताकि इसकी एक तो हौसला शिकनी हो जाए। और अगर किसी भी मरहले के ऊपर, इंतज़ामी सतह के ऊपर या किसी भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग के हवाले से या कोई भी नागुज़ीर हालात के अंदर अगर कोई बहुत ज़रूरी मामला हो, तो वो इंटेलिजेंस इदारे या एग्जेक्टिव जो है वो तहरीरी तौर के ऊपर अदलिया को, सेशन जज को, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मिलना है या हाई कोर्ट के अंदर मिलना है, तो फिर आप थ्रू रजिस्ट्रार जो है वो चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट भेजें और उस रिक्वेस्ट में वो बताएं कि वो क्यों मुलाकात करना चाहते हैं, किस से मिलना चाहते हैं और किस मकसद के तहत मिलना चाहते हैं। वो अगर चीफ जस्टिस या सेशन जज जो है इजाज़त दे तो फिर वो मुलाकात हो, अदरवाइज जो मुलाकात नहीं होनी चाहिए। और अगर इस किस्म के मामलात होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, तो फिर एक तो जो कानून के अंदर मुरवजा तरीक़ाकार है कि आप उसको तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, ये होना चाहिए। और दूसरा जो है कि बहुत से कानून के अंदर तरमीम की सिफारिशात भी दी गई हैं, ये चीज़ें डिस्कस भी हुई हैं कि ऐसे लोगों को मुअत्तल किया जाए या ऐसे ओहदों से हटाया जाए, या बाकी सारी जो चीज़ें वो हैं। लेकिन जो सबसे इसमें जो परेशान कुन सूरत हाल है वो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो रिस्पांस आया है, और उसमें बिलखसूस ये कहा गया कि जो जजेस हैं उनको ये तमाम हाई कोर्ट्स, चारों पांचों हाई कोर्ट्स के अंदर एक चीज़ ये नोट की गई, जो पॉलिटिकल केसेस हैं, पॉलिटिकल नोयत के केसेस हैं, उनके अंदर ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है एग्जेक्टिव की या एजेंसीज की, और उनको अपनी मर्जी के मुताबिक जो मुखालिफ सियासी मुखालफीन है उनको मतलब सजाएं देना ज़्यादा मकसूद होता है। और उन्हीं केसेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ये मसले मसाइल हो रहे हैं। और पेशावर हाई कोर्ट में भी इस चीज़ की जो निशानदेही की गई वो पॉलिटिकल केसेस से मुतल्लिक ही कहा गया। और फिर ये भी कहा गया कि उनको अप्रोच किया जाता है, डायरेक्ट अप्रोच किया जाता है, इनडायरेक्ट अप्रोच किया जाता है, और अपने मर्जी के फैसले हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया जाता है। और अगर आप गैर जानिबदार हो के, आप जो है कि इम्पार्शल हो के फैसले करते हैं, तो फिर आपको अफगानिस्तान के नंबरों से जो है कि कलदम तंजीमों या दहशतगर्द तंजीमों के जो नुमाइंदे हैं वो जो है कि वो धमकियाँ बेस फ़ोन करते हैं और जान से मार देने की धमकियाँ देते हैं। ये सबसे खौफनाक एलिमेंट ये है कि क्या हमारी रियासती इदारे या क्या हमारी हुकूमत या क्या हमारी इंतज़ामिया
کیا ہماری خفیہ ایجنسیز کے افغانستان میں مقیم چھپے ہوئے بھاگے ہوئے یا مفرور جو دہشت گرد ہیں ان سے اتنے گہرے تعلقات یا روابط ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر عدلیہ کے ججوں کو دھمکیاں دلوانی ہو یا ان کے لوگوں کو اغوا کروانا ہو یا قتل کروانے ہو تو پھر افغانستان کے نمبروں سے دہشت گرد فون کریں گے. یہ سب سے زیادہ پریشان کن صورتحال ہے جس کے اوپر جو ہے کہ تمام اداروں کو ریاست کو توجہ دینا ہوگی, اور یہی پہلو جو ہے کہ انٹرنیشنل بھی پاکستان کے لیے بڑا بدنامی کا سبب بن سکتا ہے. دوسرا معاملہ جو ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر بہت سی ایسی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ پہلے ہم نے دیکھا تھا اسلام آباد کے جو ججز کا خط تھا کہ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ان کے ریلیٹیو کو جو ہے بردر ان لا کو کڈنیپ کیا گیا, تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کچھ اس قسم کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ بعض ججز کے والدین کو, والد کو جو ہے اٹھا کے لے جایا گیا اور ان کو اس قسم کی دھمکیاں دی گئیں, اس قسم کے حالات سے گزارا گیا. بعض ججز کو ان کے بچوں کے اسکول کے آنے جانے کے اوقات اور اسکول کس اسکول میں یا کس تعلیمی ادارے میں پڑھتے ہیں یہاں تک جو ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ ان کے بچوں کو بھی کچھ ہو سکتا ہے, وہ بھی اغوا ہو سکتے ہیں. اور کچھ چیزیں جو ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سی چیزوں میں سننے میں آ رہی تھی. لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو آج کنڈکٹ تھا سپریم کورٹ کے اندر, وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت جو ہے کہ وہ نظر آ رہا تھا کہ شاید وہ کمپرومائز تھوڑے سے ہو گئے ہیں. وہ بہت سی جگہوں کے اوپر یہ کہہ رہے تھے کہ جب سے میں نے منصب سنبھالا ہے, جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں, اس وقت سے پاکستان کے اندر جو ہے کہ حالات نہیں ہیں اور کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. لیکن اسی کورٹ کے اندر انہی کے دائیں بائیں بیٹھے معزز جج صاحبان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 3 اپریل کو جو ہے کہ نوٹس لیا اور یہ کارروائی شروع ہوئی ہے, لیکن 3 اپریل کے بعد جسٹس بابر ستار کے خلاف جو ڈیٹا ہے, سرکاری ڈیٹا ہے, جو امیگریشن کا یا نادرا کا ڈیٹا ہے, وہ لیک کیا گیا اور پھر اس کو سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے استعمال کیا گیا. یہ بھی جو ہے کہ ایک دھمکی, ہیراسمنٹ اور اس سارے معاملات دباؤ کے معنوں میں آتا ہے جو جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کہنا کہ ماضی کے سارے معاملات اب نہیں ہے, نہیں, ابھی بھی یہ ہو رہا ہے. اور یہ چاروں ہائی کورٹ جو صوبائی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, ان کے خطوط سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاملات ابھی بھی چل رہے ہیں, یہ رکے نہیں ہیں, یہ ابھی بھی معاملات ہو رہے ہیں. اور آج فیصل واڈا کا رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھنا اور پھر اگین جسٹس بابر ستار کو ٹارگٹ کرنا کہ ان کے جو گرین کارڈ کے حوالے سے اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ تھے جب ان کو جج مقرر کیا گیا تھا, اور آج اطہر من اللہ ہی سپریم کورٹ میں اس موضوع کے اوپر زیادہ بات کر رہے تھے. تو اب وہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ایک ریاستی دباؤ, فیصل واڈا کو سب جانتے ہیں کہ کن کے لیے کام کرتے ہیں, کنہوں نے ان کو سینیٹر بنوایا آزاد حیثیت میں ہوتے ہوئے بھی, ان کو جو ہے پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم یا باقی جماعتیں اگر ووٹ دے کے یہاں تک لائیں ہیں تو ان کے پیچھے کون ہے, سب جانتے ہیں. تو یہ چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں. لیکن اس سارے معاملے کے اندر دیکھیں تو بہت سے ججز جو قاضی صاحب کے اس نقطۂ نظر کو, جو جب وہ سینئر ترین جج تھے, خطوط لکھا کرتے تھے, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آواز اٹھایا کرتے تھے, بہت سی آوازیں جو ہے کہ ان کے ساتھ تھیں. لیکن اس وقت جو ملک بھر سے یہ چاروں ہائی کورٹس, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں, 5 ہائی کورٹس نے نہیں, بلکہ یہ انہوں نے اپنی جو وہاں کی ڈسٹرکٹ جوڈیشل سسٹم ہے, جو کچہری اور ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں, وہاں سے بھی انپٹ لیا. اور یہ پورے ملک کے ججوں کی اس وقت یہ آواز ہے اور مشترکہ یہ آواز ہے اور اتفاق رائے ہے کہ ایگزیکٹو اور انتظامیہ, حکومت اور ایجنسیز جو ہیں کہ وہ عدالتوں کے اندر کھلم کھلم داخلت کر رہی ہیں, دھمکی اور ہر طریقے استعمال کر رہی ہیں. اس کو رکنا چاہیے. اب اس میں ہوگا کیا؟ فل کورٹ تو نہیں بنے گی. یہ اطہر من اللہ صاحب اگرچہ یہ انڈیکیشنز دے رہے تھے, آج ڈیمانڈ بھی کی جا رہی تھی کہ جی کہ یہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت, وہ اس کو ریویو کر سکتی ہے. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک دو پہلے بھی ہم نے یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ کیونکہ ایپلیٹ کا اپیل کا حق دیا گیا ہے ابھی 184(3) کے تحت جتنے بھی مقدمات ہوں گے, تو اگر اس میں فل کورٹ بن جاتی ہے تو اپیل کا حق جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. تو اس اپیل کی حق کو برقرار رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ بینچ ہونا چاہیے. تو لگتا یہی ہے کہ شاید یہی بینچ رہے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 6 رکنی ہے یا 14 رکنی ہے یا 11 رکنی ہے. لیکن جو اس وقت سینس نظر آ رہی ہے آپ کو, جسٹس مندوخیل ہوں, جسٹس مسرت ہلالی ہوں, جسٹس نعیم افغان ہوں, جسٹس اطہر من اللہ ہوں, جسٹس منصور علی شاہ ہوں, وہ جو ہے کہ اس کے اوپر بڑا پرو ایکٹیو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. قاضی فائز صاحب کے ریمارکس سے اندازہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اچھا جو ہوا سو ہوا, اب مستقل اس کو خاتمے کے لیے, تدارک کے لیے, مستقبل کے لیے کوئی ایسا کوڈ آف کنڈکٹ یا حکمت عملی بنائی جائے کہ اس کو روکا جا سکے. لیکن منصور علی شاہ بھی اور اطہر من اللہ صاحب کے بھی جو ریمارکس آئے ہیں کہ نہیں, انہوں نے کنونس کیا پھر کورٹ کو کہ نہیں, اس پہ جواب طلبی ہونی چاہیے. جو ہائی کورٹس کے
لیٹر ہیں اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ سے تھرو اٹارنی جنرل، اور اسی طرح سے جن کے اوپر الزام لگایا جن ایجنسیز اداروں کے اوپر، وہ بھی اپنے جو ہے کہ وہ جواب اس کے اندر دیں. اور یہ جواب مانگنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے جواب کے بعد اگر کوئی کارروائی مقصود ہو تو وہ کارروائی بھی ہونی چاہیے. تو یہ اگر اس کو اس انداز میں لیا گیا کہ اچھا اس کے اوپر مٹی ڈالیں اور آئندہ کے لیے جو ہے کوئی لائمل بنا لیں، تو یقین جانیے قاضی فائز صاحب خود جو اس ہیئرنگ کے دوران کہہ رہے تھے کہ اگر وہ فیض آباد دھرنا کیس کے اوپر عمل ہو چکا ہوتا جو پشاور ہائی کورٹ نے لکھ کے بھیجا ہے، تو آج یہ نہ ہوتے، تو کل پھر یہ کہا جائے گا جیسے جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے کے جائیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ کل پھر یہ کہا جائے کہ سپریم کورٹ نے جو ہے کہ وہ کام نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. تو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی یا انٹرنل سسٹم ان پلیس کرنا وہ بھی، لیکن اس کو آگے کس طرح سے بڑھایا جائے گا وہ بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کارروائی ہونا جو ضروری ہے کہ یہ اس طرف دکھائی دے رہا ہے کہ کسی نہ کسی کو اس کے اندر فکس کیا جا سکتا ہے. دوسرا معاملہ جو ہے کہ سارے معاملے میں اسلام آباد راولپنڈی کے اندر پریشانی بڑھ گئی چکی ہے، کیونکہ ہم نے جیسے کل بھی کہا تھا کہ لندن پلان اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عدالتی تمام ایکٹیویٹیز کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں. تو اگر اب یہ جوڈیشری کے اندر جو ہے کہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑی ہوگی اور وہ دباؤ نہیں لیتی، پریشر نہیں لیتی اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، پھر تو عمران خان سرخرو ہو گئے. ان کے جتنے کیسز ہیں اس وقت آپ دیکھیں، عدت کیس، سائفر کیس، توشہ خانہ کیس، اس میں جو پروسیکیوٹر ہے، جو استخاصہ ہے، جو شکایت کنندہ ہے، سب کے سب عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں، ٹائم گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ججوں کے اوپر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے، وقت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جو توقع کی جا رہی تھی کہ آج چیزیں کمپلیٹ ہوں گی اور فیصلے ہوں گے، عدت کیس ہو یا سائفر کیس ہو یا توشہ خانہ کی اس کی ضمانت کا معاملہ ہو، القادر کیس کے ضمانت کا معاملہ ہو، اس سارے کیسز کے اندر جو ہے کہ زیادہ سے زیادہ اب 8 مئی، 6 مئی، 5 مئی، 7 مئی کی طرف جو ہے کہ ڈیٹس گئی ہیں. ہفتہ، 10 دن، 15 دن حاصل کر لیے جائیں گے، لیکن ان سارے کے سارے کیسز کے اندر عمران خان جو ہے کہ وہ باعزت بری ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ جہاں تک القادر ٹرسٹ کیس کا معاملہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو سلولی اس طرف لے جایا جا رہا ہے کہ جب یہاں سے بری ہو رہی ہوں تو ان کے اندر سزا دے دی جائے، لیکن اگر اس کو قانون کے مطابق، اصول کے مطابق دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی عمران خان کی سزا نہیں بنتی. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ جج صاحب جو ہیں جن کی عدالت میں آج بھی یہ کیس پیش کیا گیا شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کو جو ہے کہ 5 سال پرانے ایک ریفرنس میں جو ہے کہ نیب نے ریفرنس واپس لے لیا اور وہ بری قرار دے دیا گیا، کیا وہ جو ہے کہ کوئی حکومتی دباؤ لے کے تمام ایویڈنس جو گواہوں کے بیانات ہیں اس میں تو تک دکھائی دے رہا ہے کہ صاحب کہ عمران خان نے کوئی اس کے اندر فائنینشیل بینیفٹ یا اپنی مس یوز آف پاور نہیں کیا، تو کیا وہ دباؤ لے کے فیصلہ کریں گے یا کوئی سیاسی افیلیشن کے تحت فیصلہ کریں گے یا قانون کے تحت فیصلہ کریں گے؟ تو اب یہ ان کا ایک امتحان ہے اور وہ فیصلہ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی بھی عکاسی کرے گا. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایگزیکٹو نے جس بنیاد کے اوپر سب کچھ کیا اور جو کرنا چاہتے تھے اس میں ایک بریک لگ گیا. اور سملرلی جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو جس انداز کے اندر عدالتوں کو استعمال کرتی تھی اس کے اندر بھی اب ان کی انوالومنٹ تو ہوگی لیکن شاید اتنی نہیں ہوگی جتنی پہلے ہوتی تھی. تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندر کافی پریشانی کا عالم ہے اور وہ چیزوں کو اثر نو دیکھ بھی رہے ہیں کہ کون سی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اور کون سی چیزیں ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر طاقت اور اختیار کوئی اتنی جلدی آسانی سے نہیں چھوڑتا. دیکھتے ہیں کیا چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج تک یہ اتنا ہی. خالد شبیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.